अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल का वो शेर तो शायद आपने सुना ही होगा कि जिसमें वो कहते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। तो पढ़ना एक बहुत काम की चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप न सिर्फ ये कि आपकी पढ़ने की सलाहियतें बेहतर होती हैं, बल्कि आपकी सोचने की सलाहियतें, अपनी बात कहने की सलाहियतें और अपनी बात को इस अंदाज से कहने की सलाहियतें कि दूसरों के ऊपर उसका अच्छा फ़र्क पड़ सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने के लिए आप बहुत सी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं कि जैसा कि आप किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन्स हैं, या ये कि आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारा मवाद अवेलेबल है कि जिसके ज़रिए से आप हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान अपने स्कूल और मदरसे की तालीम मुकम्मल करके उसी पर इक्तफ़ा करके बैठ जाए तो उसके फ़िक्र और नज़र का दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद होकर रह जाएगा और उसकी सलाहियतें बेदार नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश कीजिए कि पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप प्लेजर के लिए भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि आपके पास फारिग टाइम है, तो आप इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि आप अपना टाइम अच्छे तरीके से पास करना चाह रहे हैं, या आप इल्म में गहराई हासिल करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, या आप अगर मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट हैं तो उसमें आप ये देखना चाह रहे हैं कि अपना मकाला आपको लिखना है, उसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं। तो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं पढ़ने की, लेकिन कोई भी वजह हो, कोशिश कीजिए कि जितना पढ़ सकें और जो भी चीज़ पढ़ सकें थोड़ी बहुत, और उस पर जितना गौर व फिक्र कर सकें, अच्छे तरीके से पढ़ सकें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें अपनी आदतों में डाल लें, कुछ ऐसी चीज़ें कि आप पढ़ाई से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह से ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो मास्टर्स या पीएचडी या किसी भी एजुकेशन लेवल के ऊपर अपनी तहकीक करने के लिए पढ़ते हैं या अपनी सोच और समझ को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि कुछ थोड़ी सी आप अगर ऐसे तरीके अपना लें तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, ज़्यादा कारआमद हो सकती है और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने में। यहाँ ये कहना बस ज़रूरी है कि पढ़ना, जैसे मैंने कहा, तो किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप लिखना शुरू करें और आप लिख सकें, तो अच्छा लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और अच्छा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आपके ख़यालात और आपका तर्ज़ फ़िक्र और उसके साथ साथ आपके कहने की जो लिखने की जो सलाहियत है उसमें रवानी आएगी। तो चलिए कुछ बात करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें। उसकी जो छोटी छोटी ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसको शायद आपको लगे ज़रूरत नहीं है, वहाँ उसको भी अगर पढ़ सकें या सिर्फ आप स्कैन कर सकें कि आपकी नज़र वहाँ से गुजरी हो, तो वो आपको बहुत उम्दा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जी ऑथर कौन है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है और ये किसके लिए ये किताब या जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं लिखी गई है। तो कोशिश करें उसको देख लें। उसके बाद ये देखिए कि किस तरह की चीज़ आप पढ़ रहे हैं, किताब है, मैगज़ीन है, कोई ब्लॉग है, किसके लिए लिखी गई है। ऑथर जब लिख रहे थे तो उसके दिमाग में उन्होंने किन लोगों को मुखातिब करके लिखी है। क्या ये आम लोगों के लिए लिखी गई है? क्या ये, अगर आप किसी अपनी एजुकेशन के लिहाज से उसको देख रहे हैं, तो क्या ये जनरली स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है? क्या ये उन स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है जो उर्दू अदब पढ़ते हैं या इंग्लिश अदब पढ़ते हैं या कोई और ऐसी चीज़ पढ़ते हैं? क्या ये पॉलिटिशियंस के लिए लिखी गई है? तो किसके लिए लिखी गई है और इसकी वजह क्या है? ये पता करने से आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप किस तरह से उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप ये देखते हैं कि ऑथर ने जो बात कही है जिस ग्रुप के लिए, वो कितनी साफ़ और कितनी काबिल कबूल है या कितनी समझ में आ सकती है। फिर उसमें ये भी ज़रूर देखिए कि लिखने वाला कौन है, उसका जो ऑथर है वो कौन है और उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या सोच है और वो किस तरह से क्या जो है मकसद या क्या पैगाम जो है वो देना चाह रहे हैं लोगों को। फिर आपको अपना उसमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि आप उस किताब को या उस सोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं।
آپ کا پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس سے نالج گین کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، یا آپ کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کسی تحقیق کو اور اپنی کسی سوچ کو کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اچھے طریقے سے غور کرنا ہوگا کہ اس کو کس طرح سے سمجھا جائے اور اس کے کون سے کاؤنٹر آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں یا کون سا دوسرا نظریہ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی مقالے کے لیے لکھ رہے ہیں یا کسی اور اس طرح کے کام کے لیے لکھ رہے ہیں تو پھر پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو پلان کریں رائٹنگ۔ تو سمجھیں کہ اگر 1 مہینے کے بعد آپ کو کوئی چیز لکھنی ہے تو اپنے آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کس طرح سے اس پوری کتاب کو ختم کریں گے، روزانہ آپ کتنے چیپٹرز پڑھیں گے یا کتنے صفحے پڑھیں گے، اس کو اپنا ایک ٹائم لائن بنا دیجئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے پڑھتے وقت، وہ یہ کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں کوشش کریں کہ نوٹس لکھیں۔ آپ کو اس چیز میں لے کر بہت مکس میسیجز ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نوٹس لینا اچھا نہیں ہے یا نہیں لینے کی کوشش کرتے کیونکہ کتابیں خراب ہو جائیں گی، کتابیں گندی ہو جائیں گی تو نہیں کرتے۔ تو کوئی ایک الگ سے نوٹ بک یا ایک الگ سے کاپی رکھ لیجئے جس کے اوپر آپ اپنے نوٹس لکھ سکتے ہیں، اور اس میں تاکہ آپ کے جو تھاٹس ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں پڑھتے وقت آپ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں اس آتھر سے یا نہیں کرتے، یا آپ کچھ مختلف سوچتے ہیں، یا کیا آپ کی سوچ ہے، آپ نے کیا سوچا جب آپ نے وہ جملہ یا وہ پیراگراف یا وہ پورا ایک چیپٹر پڑھا، تو آپ کو کیا خیال آیا اس کو دیکھیں۔ اگر ہو سکے تو کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، کوئی اور ایسا شخص جو کہ اسی کتاب کو پڑھ رہا ہو یا اسی سورس کو پڑھ رہا ہو، دیکھیں ان کے خیالات کیا ہیں اس چیز کے بارے میں، کیا وہ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں، یا ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا ان کی جو سوچ ہے اس پرٹیکولر سورس کے بارے میں بہت مختلف ہے۔ یہ اسٹریٹجیز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرنے میں، اور خاص طور پر اپنے آپ پہ جو اعتماد ہے آپ کا وہ بڑھتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا دوسرے بھی اسی طرح سے سوچ رہے ہیں یا نہیں، یا کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جو دوسری طرح سے سوچ رہے ہیں اور آپ نے نہیں سوچا، اور پھر آپ کو یہ غور کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھا، کون سی ایسی وجہ ہے کہ جو آپ اس طرف نہیں گئے ہیں سوچنے کی۔ ایک اور جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گیپس کون سے ہیں۔ جو بھی لکھاری نے لکھا ہے، جو بھی اس آتھر نے لکھا ہوا ہے، اس کو فیس ویلیو پہ سمجھ لینا اور لے لینا، یہ تو ایک عام سی بات ہے جس کو ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم یوزلی اس چیز پہ غور نہیں کرتے اور یوزلی اس چیز پہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے کہ گیپس کیا ہیں، یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو کہ آتھر نے نہیں لکھی، یا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو کہ لکھنی چاہیے تھی۔ تو یہ سوچنے سے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس لکھاری کی کو لکھی ہوئی چیز پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے غور و فکر کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو اور کس اینگل میں لے کے جایا جا سکتا تھا اور ایکسپلین کیا جا سکتا تھا۔ اس بات پہ سوچنے کی ضرور کوشش کیجئے کہ کیا آپ اس لکھاری سے یا آتھر سے جنہوں نے وہ کتاب یا وہ کوئی آرٹیکل یا کوئی بھی چیز لکھی ہے، کیا آپ ایگری کرتے ہیں، کیا آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ بھی ویسی ہی ہے جیسی انہوں نے لکھی ہے، یا آپ کا سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں پہ ایکسپلین نہیں کی اور جس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نوٹس لینے کی بات کی، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں ویسے ویسے لکھیں، نوٹس لیں، اپنی کتاب میں لکھتے جائیں، اپنی کتاب کے ساتھ نوٹ رکھیں۔ اگر آپ کوئی PDF میں کوئی پڑھ رہے ہیں کسی چیز کو، تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر نوٹ ٹیکنگ کی صلاحیت ہے، آپ وہاں پہ اپنے نوٹ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پیپرز ادھر ادھر ساتھ میں نہ رکھنے پڑیں اور آپ کے نوٹس ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ اپنے نوٹس کو کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ یا لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ، جو کہ آپ کے نوٹس پڑھ کے آپ کو بتا سکیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ بہت سے لوگوں کو ڈرا کرنے کی عادت ہوتی ہے، ڈرائنگز بنانے کی عادت ہوتی ہے، ڈوڈلنگ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو مدد ملتی ہے تو اس کو بھی ضرور کریں، کہ یہ ساری چیزیں آپ کو مدد دیتی ہیں
غور و فکر کرنے میں اور اس کتاب کو یا اس سورس کو اچھے طریقے سے پڑھنے میں۔ غور کرنے کی عادت ڈالیے جتنا ہو سکے۔ غور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں ان کو کرٹیک کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے تو سارا کچھ ہی غلط لکھا ہے اور ایسا تو بالکل نہیں لکھا ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے خیالات کو اور اپنی چیزوں کو کہ کس طرح سے جو آتھر نے لکھا ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے۔ ایک بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم نے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنی دبا دی ہیں اور ہم ان پہ جو فوکس نہیں کرتے، ان کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو جتنا ہو سکے غور کریں اور اس بات پہ غور کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ غور کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ یہ ضرور مانیں کہ جو آپ کا نظریہ ہے وہ آپ کا نظریہ ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح سے سوچتے ہوں، لیکن ہاں آپ کے لیے بھی سوچنا ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ان چیزوں کو نوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آتے ہیں لکھنے پر۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن اگر آپ مطالعہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا لکھنے کی صلاحیتیں بہتر ہو سکیں، اور خاص طور پہ آپ کو کوئی مقالہ لکھنا اور کچھ اس طرح کی چیز لکھنی ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اس کو پلان کریں کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، آپ کا مین جو سینٹرل مقصد ہے یا آپ کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ کیا آپ دینا چاہتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے لکھیں گے۔ اپنا لکھنے کا شیڈیول بنائیں اور اس پہ عمل درآمد کریں۔ ریسرچ پوری اپنی پلان کریں اور اس کو لکھنے کا دیکھیں کہ آپ کتنے ٹائم پہ اور کس طریقے سے لکھیں گے۔ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے اس کو لکھ دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوچ و سمجھ بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی پھر آپ لکھنا شروع کریں گے، تو ایسا تو کوئی ٹائم آتا ہی نہیں کہ جہاں پہ آپ بالکل بہت کلیئرلی سوچ رہے ہوں اور پھر لکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ کے دماغ میں چیز آ رہی ہے، جیسا آپ سوچ رہے ہیں اسی طریقے سے اسی ٹائم پر اس کو لکھتے چلے جائیں۔ یاد رکھیے کہ پہلا ڈرافٹ لکھنا بڑا آسان ہے، لیکن ٹائم سب سے زیادہ جو لگتا ہے اس ڈرافٹ کو امپروو کرنے میں اور اس کے اوپر اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے میں اور اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھنے میں۔ تو ایک دفعہ آپ نے لکھ دیا، یہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ کچھ تو اپنے پیپر پہ ڈال دیا۔ جب کوئی چیز کاغذ پہ اپنے اتار دی، پھر اس کو چینج کرنا، اس کو امپروو کرنا، اس کے اندر چینجز لے کے آنا ایک آسان کام ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور جس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ پھر جب آپ اپنا ڈرافٹ لکھ چکیں تو کوشش کریں کہ کسی کو کہیں کہ کوئی اس کو پڑھ کے آپ کی ڈرافٹ میں جو آپ نے لکھا ہے اس کو پڑھ کے وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے کتنا اچھا یا کتنا برا لکھا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کے اندر کی جو غلطیاں ہیں، جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی لکھنے کی صلاحیت کو امپروو کریں گی۔ جب آپ نے یہ سب کر لیا تو پھر فائنلی ایک شروع سے لے کر آخر تک اچھے طریقے سے پروف ریڈنگ کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں پر کسی جگہ پہ لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی، کوئی نقطہ مسنگ ہے، کوئی اور ایسی چیز مسنگ ہے کہ جس کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں یا کسی بھی زبان میں لکھیں، یہ ساری جو اسٹریٹجیز ہیں، یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں اپنی عمل میں لے کے آنے کے لیے، تاکہ آپ کے لکھنے میں روانی آ سکے اور آپ جو میسج ہے، جو آپ کا پیغام ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، وہ آپ اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو پڑھیے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز پڑھیے جہاں تک آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ روزانہ کا اپنا ایک ٹائم بنا لیجئے کہ کسی نہ کسی چیز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے پڑھتے آپ میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت زیادہ بڑھتی ہے، آپ کی لکھنے کی صلاحیت امپروو ہوتی ہے اور جنرلی اسپیکنگ پڑھنے سے انسان ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا ہے اور بن سکتا ہے۔ کوشش کریں مختلف طرح کی چیزیں پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک ہی آتھر کو پڑھیں یا کسی ایک ہی طرح کی جو لکھائی ہے، یہ جو کتابیں ہیں کسی ایک ہی ٹاپک ایک ہی موضوع کے اوپر پڑھیں۔ جتنا زیادہ وائڈلی پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے۔
امید کرتی ہوں کہ یہ جو کچھ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے اس تھوڑی سی کچھ منٹوں میں آپ کے کام آئے ہوں اور آپ اس سے کوئی کارآمد بات اپنے کام کے لیے استعمال کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.